बाबुन फी तगलीज़ फी आमदिल कज़िबी अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा साहब, अब जब उलमा की बात यहाँ मालूम हो गई कि उलमा से मुराद है उलमाए खैर, न कि उलमाए शर, जिसको हमारे यहाँ कहते उलमाए सू, या वो उलमा नहीं जो दुनिया के तलबगार हैं, बल्कि जो दीनदार हैं, दीन पसंद हैं और अल्लाह के इल्म को नेमत समझकर उन्होंने हासिल किया और उसका हक अदा करना चाहते हैं, वो मकसूद हैं। तो फिर सवाल ये कि वो लोग कि जो इनके मुकाबले में ऐसे लोग हैं कि उलमा तो कहलाते हैं मगर उनसे दीन को नुकसान पहुंचता है, दीन को फायदा नहीं पहुंचता, उनके लिए भी तो कोई बात आनी चाहिए। इसलिए आगे जो इमाम अबू हनीफा ने बाब कायम किया है कि इस बाब में उनके ताल्लुक से बड़ी सख्त वईद कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई झूठी बात कही है। मतलब दीन के अंदर अपनी तरफ से ज़ाहिर के खौफ खुदा नहीं है तो दीन में इजाफा ही करेंगे, तो ऐसी चीजें मिलाने की कोशिश करेंगे जो दीन के अंदर नहीं है, और दीन के अंदर मिलाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही होगा, वरना और अल्लाह के नबी को छोड़कर कौन मिला सकता है। इसलिए झूठी हदीस करना वो उसकी वईद है। अबू हनीफा अनिल कासिम अन अबी अन जद्दी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन औ क़ाल मा लम अक़ुल फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अबू हनीफा कासिम से और वो अपने वालिद से, फिर वो उनके अपने वालिद से ये रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे बरखिलाफ बिल इरादा झूठ बोला या उसने ऐसी बात कही जो मैंने नहीं कही, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बहुत सख्त बात है, और सख्त इसलिए हुई कि झूठ यूं तो हर एक जगह बोलना गलत है, अल्लाह मियां को सबसे ज्यादा झूठ ही नापसंद है, लेकिन जबकि वो झूठ नबी के ताल्लुक से बोला जा रहा हो कि नबी ने वो बात नहीं कही और कहा यह जाए कि ये नबी ने कही, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। झूठ क्यों बुरा है? झूठ इसलिए बुरा है कि वो नुकसानदेह है, किसी न किसी दर्जे में वो नुकसानदेह है, चाहे बोलने वाले के लिए, चाहे जिसके लिए बोला जा रहा है उसके लिए, चाहे जिससे बोला जा रहा है उस कहीं ना कहीं झूठ का नुकसान है। तो नुकसानदेह है, इस वास्ते उसको गुनाह करार दिया गया। अच्छा साहब, हदीस में झूठ बोलना वो तो इतना खतरनाक है, इसलिए कि जब आप ये कहेंगे कि हदीस है, हालांकि वो हदीस नहीं, लोग उसको हदीस समझकर कबूल करेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो दीन जो है वो बिगड़ जाएगा, दीन की शक्ल जो है वो बदल जाएगी। जो दीन जो होना चाहिए था वो नहीं है, बल्कि जो दीन नहीं है वो दीन बन गया। चुनांचे एक वक्त वो आया, वो वक्त था कि जब लोगों की कदर और मंजिलत होती ही थी इस बुनियाद पर कि साहब इनको हदीस आती है, इनको कुरान आता है। तो आजकल तो यह है कि कोई और डिग्री होनी चाहिए तो इज्जत हासिल होती है, एक जमाना वो था कि कुरान और हदीस आना चाहिए। ऐसे जमाने में कुछ लोगों ने फायदा उठाने के वास्ते हदीसें घड़ घड़ कर बयान करनी शुरू की थी। ये सूरत हुई तो जाहिर है कि बड़ा नुकसानदेह होता ही कहां कि जो हदीस नहीं है उसको भी हदीस कह लिया और जो हदीस है वो भी हदीस है, तो जाहिर है कि दीन की शक्ल बिगड़ जाती। अल्लाह भला करे उन मुहद्दिसीन का और उलमा का जिन्होंने मेहनतें की और मेहनत करके उन हदीसों को जिनको, या हदीस नहीं बल्कि उन चीजों को जिनको हदीस के नाम से पेश किया गया वो हदीस नहीं थी, उन सब को छांट करके और किताब के अंदर जमा कर दिया। मुल्ला अली कारी की अल मौदूआत अल कबीर किताब है, अल्लामा सयूती ने भी इस पर काम किया। इन सब हजरात ने उन सारी चीजों को छांट करके अलग कर दिया कि ये इसको हदीस कहा गया और ये हदीस नहीं है। और बड़ी मेहनतें की। कहां से मेहनतें की कि जो इसके लिए लाजमी तौर पर जो सही हदीसें थी पहले उनको छांटना पड़ता था, समझ में आया। और उनको छांटने की सूरत क्या थी? उनके छांटने की सूरत ये थी कि एक तरफ तो उन हदीसों को दूसरी हदीसों से और कुरान से मिलाया, इनका मजमून कुरान और दूसरी अहादीस के मुताबिक है या नहीं है। अगर खिलाफ जा रहा है तो पहली दलील तो उन्होंने ये समझी कि यह हदीस नहीं होने की एक दलील है, वो भी फैसला नहीं किया। और दूसरी मेहनत क्या की कि जितने हदीस की रिवायत करने वाले थे, और वो भी जाहिर है कि हजारों से नहीं बल्कि लाखों से थे, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजारों सहाबा जो थे वो हदीस बयान करने वाले थे। फिर हजारों सहाबा से ताबईन ने लिया तो लाखों बन गए, फिर तबे ताबीन ने लिया तो और कितने बन गए, समझ में आया। और जाहिर है कि वो भी किसी एक शहर के अंदर नहीं थे,
اب آپ سمجھ لیجئے کہ یمن سے لے کر کے اور ٹرکی کے بارڈر تک اور ادھر افریقہ سے لے کر مراکش سے لے کر کے اور پورے افغانستان کے بارڈر تک اسلامی حدود پھیل چکی تھی. تب اس صورت میں اتنے عظیم علاقے کے اندر محدثین جگہ جگہ سے جو حدیثیں بیان کر رہے تھے. انہوں نے کیا کیا علماء نے؟ ان سب حدیثیں بیان کرنے والوں کی زندگیوں کی بایوگرافی جو ہے وہ پوری انہوں نے جمع کی. سمجھ میں آیا؟ کیا کچھ محنت نہ کی ہوگی. ٹیلی فون نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، سمجھ میں آیا؟ کوئی صورت اس کے سوا نہیں تھی کہ براہ راست ان لوگوں سے جا کر ملنا اور ان کی زندگیوں کو دیکھنا، یہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے اور وہ قابل اعتبار ہیں ان سے تحقیق کرنا. بایوگرافی لینے سے کیا ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ یہ ان کی زندگی کیسی ہیں. اگر یہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خوف خدا ہیں، حدیث کا بیان کرنے میں احتیاط کرتے آئے ہیں، تو ان کی حدیثوں کو لیا. اور جن کے تعلق سے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان کی زندگیوں میں جو ہے تقوی اور طہارت نہیں ہے اور انہوں نے حدیثوں کو بیان کرنے میں احتیاط نہیں برتی، ان کو کنڈم قرار دے دیا. یہ ہیں وہ محنتیں جو علماء نے کی ہیں. سمجھ میں آیا؟ اور پھر اس کے اندر بھی درجہ بندی کی. ایک وہ ہے کہ جو محدثین کے ہاں پرفیکٹ ہیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر کوئی انگلی رکھنے تک کے بھی عیب کی کوئی جگہ نہیں ملی. ظاہر ہے کہ وہ نہایت ثقہ کہلایا ہے. محنت کرنے والوں میں واقعی حقیقت یہ ہے، یوں کہنے کو تو میں بھی 1 منٹ کے اندر یہ بات کہہ جا رہا ہوں، لیکن زندگیاں لگا دی ان لوگوں نے. علی ابن مدینی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں اور دوسری طرف امام احمد ابن حنبل اسماء الرجال کے ماہر ہیں، یعنی تمام محدثین کے بایوگرافی کے. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مستقل ایک فقہ اور اسکول آف تھاٹ کے بھی بانی ہیں. کیا ان لوگوں نے محنتیں نہ کی ہوں گی؟ اور اوپر سے حکومت کے ڈنڈے بھی پڑ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جیل کے اندر بھی ڈالا جا رہا ہے، کوڑے بھی پڑ رہے ہیں. ان لوگوں نے اس طرح سے زندگیاں گزاری ہیں اور اس اللہ کے اس دین کو اس طرح سے انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے. تو صحیح حدیثوں کو بھی درجہ بندی کی گئی کہ صاحب ایک کا نام یہ صحیح ہے، دوسرے کا نام یہ حسن ہے، پھر حسن لعینی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے. کیا کیا قسمیں اس حدیثوں کی نکال کے دی. پھر یہ کہ یہ راویوں کا جو سلسلہ چین ہے اس میں کہیں بیچ میں گیپ تو نہیں آ گیا ایک آدمی کا یا 2 آدمی کا. سمجھ میں آیا؟ ہر طرح کی بحثیں کر کے اور حدیثوں کی قسمیں بیان کی. اس طرح سے وہ جو موضوعات یعنی گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں وہ چھٹ کر آ گئی اور پھر ان کو ایک کتابوں کے اندر الگ سے جمع کر دیا. اس لیے میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ حدیث کا ذخیرہ قابل اعتبار نہیں ہے اس لیے اس کے اندر گھڑی ہوئی حدیثیں بھی ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے گھڑی ہوئی حدیثیں الگ کی جا چکی ہیں. اب الحمدللہ مکس اپ بالکل نہیں ہے. ہمارے سامنے تو پکی پکائی روٹیاں ہیں، صرف ہمارے کھانے کی دیر ہے. ہم کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ان حدیثوں کو پڑھنے میں اور ان کو سمجھنے کے اندر اور اس بات کو جان لینے میں کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث غلط ہے. تو یہاں وعید ان لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر میرے تعلق سے جھوٹ بولا یا ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تھی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. فلیتبوا، یہ امر کا صیغہ ہے، ان کو وہ ایسا کریں کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں. یہاں اس حدیث کی تشریح کرنے والے علماء کہتے ہیں کہ آپ جب حکم دے رہے ہیں کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں تو حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کریں. مگر جہنم میں کون جانا چاہتا ہے؟ کون جائے گا کہ یہ فرمانا کہ جاؤ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لو. بعد نے کہا کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے خبر دینا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مگر حکم کا آپ نے انداز اختیار کیا، مطلب ہے خبر دینا. لیکن حقیقت یہ کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس میں شدت بیان کرنا ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. کوئی شخص اگر نالائقی کر رہا ہو تو آپ کہتے ہیں کنویں میں جا کے ڈوب مرو، تو ظاہر ہے کہ اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ آپ اپنی سخت ناراضگی کو ظاہر کر رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ تم نے جو غلطی کی ہے، اگر اپنے ارادے سے تم یہ غلطی کر رہے ہو تو اپنے ارادے سے تم یہ کام بھی کرو، جا کر کنویں میں ڈوب جاؤ. یہی بات یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اتنی بھیانک غلطی کی ہے کہ میرے تعلق سے اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اسی کو یہ بات بھی زیب دیتی ہے کہ جہنم میں جا کر اپنے ٹھکانہ خود ہی بنا لے کہاں اس کو رہنا ہے. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی آدمی اس کے لیے جگہ بناتا پھرے کہ جہنم میں تجھ کو کہاں رہنا ہے. خود ہی جا کر اپنے لیے جہنم میں جگہ بھی تجویز کر لے. شدت اور انتہائی اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنا ہے اس انداز سے.
ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ورواہ ابو حنیفہ عن ابی روبہ شداد ابن عبد الرحمن عن ابی سعید. ابو حنیفہ عطیہ سے اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے تعلق سے میرے برخلاف جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حدیث بالکل انہی لفظوں کے ساتھ پہلے بھی آ چکی، اور اسی روایت کو ابو حنیفہ نے ابو روبہ شداد ابن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری سے، وہ دو سلسلے سند کے ہیں. تو اصل میں کئی سلسلوں سے ایک ہی روایت کو بتلانا کا مقصد یہی ہے کہ یہ حدیث اس مضمون کی یہ متعدد سلسلوں سے روایت کی گئی ہے. محدثین کا کہنا یہ تقریباً 60 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے انہی الفاظ کے ساتھ. کسی جگہ تو متعمدن کا لفظ ہے اور کہیں کہیں متعمدن کا لفظ نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کر متعمدن کے معنی ہی ہے. اسی لیے یہ حدیث تقریباً متواتر اس کو قرار دیا، یعنی جس کو ہر زمانے کے اندر مختلف راوی جس حدیث کو بیان کرتے ہوں وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے. اور متواتر جو ہے وہ حدیث میں سب سے زیادہ قوی درجے کی حدیث ہے، یعنی قرآن پاک کے بعد بس اسی کا نمبر ہے. بلکہ جہاں تک حکم آگے مسئلہ آئے کسی موقع پر تو میں بتاؤں گا وہاں کہ جہاں تک شرعیت کا، یعنی وہ مسئلہ جو حدیث میں بیان ہو رہا ہے، تو جہاں تک اس کی اس پوزیشن کا تعلق ہے کہ وہ شریعت ہے، متواتر حدیث اگر ہے وہ، تو اس میں اس لحاظ سے قرآن میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ قرآن بھی تواتر سے اس سے ثابت ہے. ہر زمانے کے اندر اس قرآن کو پڑھنے والے اتنی کثرت سے رہیں کہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ سب نے جھوٹ بول دیا. قرآن اسی میں ایک جماعت اس کو روایت کرتی آ رہی ہو تو بھی متواتر ہو گئی. تو اس لیے اگر ایسی حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو تو ٹھیک وہ ویسے ہی ہوگا جیسے قرآن سے ثابت ہو. فرق تو یہ رہے گا کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اس کے الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، رسول اللہ کے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی چیز رسول اللہ بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے شریعت بننے میں دونوں ایک ہی درجہ رکھتے ہیں. یہ بات یہاں ذہن میں رہے تو آگے وہ مسئلہ پتہ نہیں آ جائے گا، کل اگلے ہفتے آئے گا یا کب آئے گا، تو وہ انشاءاللہ اس سے وہاں مدد لیں گے. حماد عن ابی حنیفہ عن عطیہ العوفی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. قال عطیہ واشهد انی لم اکذب علی ابی سعید وان ابا سعید لم یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حماد ابو حنیفہ سے اور ابو حنیفہ عطیہ العوفی سے اور وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے برخلاف جان بوجھ کر جھوٹ بات کہی تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا. عطیہ نے جو راوی ہیں اور استاد ہیں ابو حنیفہ کے، انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید سے اس روایت کو بیان کرنے میں جھوٹ نہیں بولا، اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ ابو سعید نے خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف جھوٹ بات نہیں کہی. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی اس انداز سے کہ دراصل صحابہ اور بعض محدثین میں جو ایسے حضرات گزرے ہیں، خاص طور پر صحابہ کا مثلا محدثین میں بھی اور فقہاء میں بھی، کہ جن سے روایتیں بہت کم منقول ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس روایتیں نہیں تھیں. اس کے بغیر اپنے زمانے کی لوگوں میں ان کا مقام بلند ہو ہی نہیں سکتا حدیث کے علم کے بغیر. لیکن ان سے روایتیں اس لیے کم منقول ہیں کہ ان کو ہمیشہ اس کا ڈر لگا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے کوئی لفظ ایسا نکل جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا ہو، اور ہم جو ہیں اس حدیث کے مطابق اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. یہ ڈر ان پر مسلط رہا. اسی واسطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
بھلا کون سوچ سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو حدیثیں کم معلوم ہوں گی؟ جو پہلے دن سے اولین مومن ہوں، مسلم ہوں مردوں میں، تو پہلے دن سے جب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، جو شخص اس دن سے مسلمان ہو اور برابر آپ کے ساتھ لگا رہا، اور آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر رہتے ہیں، میرے 2 وزیر ہیں ابو بکر اور عمر، تو جو ہر وقت آپ کے ساتھ اس طرح رہتے ہوں سفر میں اور حضر میں، تو وہ کیا حدیث ہے، ان کو پھر رشتہ بھی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ کے خسر بھی ہوتے ہیں، عمر بن الخطاب آپ کے خسر بھی ہوتے ہیں، تو جو جن سے کہ ایک فیملی کا رشتہ بھی قائم ہو گیا ہو، ان کو حدیثیں نہیں معلوم ہوگی۔ لیکن ابو بکر سے، عمر بن الخطاب سے حدیثیں کم نقل ہونے کے معنی کیا ہیں؟ ایک وجہ اور بھی لکھی ہے، اور وہ یہ کہ کیا نام ہے، ان کے ذمے بہت سے کام تھے، اس لیے ان کو حدیثیں بیان کرنے کا موقع بہت کم ملا ہے۔ لیکن یہ بہت معمولی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل وجہ وہ یہی ہے کہ ان کی نظر اس پر ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل جائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب بھی ہیں، کسی نے ان سے کہا حضرت آپ صحابہ میں آپ کو یہ امتیازی مقام حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی صحبت آپ کو ایک لمبے عرصے ملی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ سے روایتیں بہت کم ہم سنتے ہیں، جبکہ فنا جو ہیں ان کی روایتیں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ برخوردار، جس روز سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے ایک دن بھی جدا نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن تمہارے سامنے یہ حدیث نہیں ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے تعلق سے ایک جھوٹ بولا وہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث جو ہے بعض صحابہ اور بعض فقہاء اور محدثین کے اصل میں یوں کہیے کہ ہاتھ اور پیر پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جن صحابہ سے حدیثیں بکثرت منقول ہیں ان کے سامنے یہ حدیث نہیں، بلکہ یہ حدیث ہے، مگر ان کے سامنے ایک اور بھی حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا اور اس نے علم کو چھپا کے رکھا، اس کو نہیں پھیلایا، تو اس کو جہنم کے آگ کی لگام اس کو پہنایا جائے گی۔ ان کے سامنے وہ حدیث ہے، وہ اس سے سہمے ہوئے ہیں، یہ اس سے سہمے ہوئے ہیں۔ تو جنہوں نے کثرت سے حدیثیں نقل کی ہیں، یہ نہیں کہ وہ محتاط نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ ان کے سامنے ہو۔ تو یہی ہے اصل میں اسلام کی خوبی کہ ہر طرف سے غیر محتاط رہنا جو ہے اس سے بچایا گیا ہے، اور یہ کہ کام صحیح ہونا چاہیے، یہ مقصود ہے اسلام کا۔ اس لیے وہ حدیث بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے، کسی پر اس کا فہم ہے، کسی پر اس کا فہم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات میں ہیں کہ جن سے بہت ہی کم روایتیں ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے حدیث کے ذخیرے میں، یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں حدیثیں جمع ہیں۔ اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں بہت کم روایت کی۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ امام ابو حنیفہ کو حدیثیں کم آتی تھی، بعض نے تو اس قدر گستاخی کی ہے کہ ابو حنیفہ کو تو صرف 15 حدیثیں آتی تھی، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو کوئی وہ پوزیشن نہیں دی جا سکتی کہ صاحب ان کی بات مانی جائے اور ان کو امامت کا درجہ دیا جائے۔ چھوڑ دیے امام ابو حنیفہ کو حدیثیں کتنی آتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ استاد سے شاگرد علم لیتا ہے، تو اگر شاگرد کا علم یا استاد کا علم شاگرد سے زیادہ نہیں، تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ شاگرد کا استاد کا علم ایک ہی جیسا ہے، اتنا تو ماننا ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا استاد کو جو ہے تھوڑا علم آتا ہے، شاگرد کو زیادہ آتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد، اور جن کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ تو کہیے کہ ابو حنیفہ کو اگر حدیث کا علم نہیں آتا تو امام محمد کو نہیں آتا، محمد کو نہیں آتا تو امام شافعی کو نہیں آتا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابو یوسف، اور ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل۔ تو اگر امام ابو حنیفہ کو حدیث نہیں آتی تو ابو یوسف کو نہیں آتی، ابو یوسف کو نہیں آتی، امام احمد ابن حنبل کو نہیں آتی۔ تو امام احمد ابن حنبل نے 6 لاکھ حدیثوں کے اندر سے جو ان کو ازبر یاد تھیں، مسند امام احمد بن حنبل جس میں 60,000 حدیث ہیں، کہاں سے جمع کر دی؟ امام احمد بن حنبل کو حدیث آتی، ابو یوسف کو آتی، ابو حنیفہ کو نہیں آتی۔ سمجھ میں آئی؟ تو عجیب تماشا ہے۔ تو بات اصل وہی ہے کہ یہ ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، ہر ایک کی اپنی طبیعت ہے۔ کسی کی نظر ایک چیز پر ہے تو وہ اس سے سہما ہوا ہے، کسی کی نظر دوسری چیز پر ہے وہ اس سے سہما ہوا ہے۔
اس واسطے یہ حضرات بڑے اونچے درجے کے ہیں، ابو بکر صدیق ہوں یا عمر بن الخطاب ہوں یا تابعین اور تبع تابعین میں ابو حنیفہ ہوں یا ان جیسے دوسرے حضرات ہوں، تو یہ حدیث کا علم ان کے پاس بھرپور تھا۔ ابو حنیفہ عن سعید عن ابراہیم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ۔ سعید اور وہ ابراہیم نخعی سے اور وہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے برخلاف جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ابو حنیفہ عن الزہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ورواه ابو حنیفہ عن یحیی بن سعید۔ مضمون وہی ہے اور مختلف سلسلہ سند کے جو ہیں امام ابو حنیفہ نے جمع کر دیا۔